बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के तमाम शोबों को मुतासर कर दिया है। आज के जरगे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की वबा की वजह से पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम किस हद तक मुतासर हुआ है। वो तलबा जो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पढ़ते थे उनकी क्या सूरत हाल है और मुस्तक़बिल में उनको क्या मुश्किलात पेश आएंगी। इस वक्त जो स्कूल बंद है तो उस हवाले से हुकूमत को क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, और इसी तरह जो डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोसेस है उस हवाले से भी हम माहिरीन से बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को और वालिदैन को आगाही हो कि इस वक्त क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे लॉकडाउन की, तरावी से मुतालिक हुकूमत और उलमा के दरमियान होने वाले मुफाहमत की कि उस पर कितना अमल हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, और डॉक्टरों की फरियाद की भी। और हमारे साथ है मुमताज़ रूहानी शख्सियत और वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब पीरज़ादा नूरुल हक़ क़ादरी साहब। बहुत शुक्रिया क़ादरी साहब। मेहरबानी साहब। पहले तो ये बताइए कि ये जो डॉक्टर बेचारे पुकार रहे हैं, हुकूमत डॉक्टरों की पुकार को क्यों नहीं सुन रही, ये मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साहब, हुकूमत हर शोबे की तरफ और हर किस्म के लोगों की आवाज़ को सुनती है और उसको एहसास होता है, इदराक होता है। डॉक्टरों की चीखो पुकार ये भी अपनी जगह है और दलील के बुनियाद पर है और हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन शुरू दिन से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मौक़िफ़ रहा है कि एक सख्त किस्म का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शायद पाकिस्तानी कौम उसकी मुतहम्मिल नहीं है, और उसकी वजह ग़ुरबत में पिसी हुई अवाम है और इंतहाई एक मफलूकुल हाल तबका है जो कि खुदा न ख़ास्ता कोरोना वायरस उनको मारती है या नहीं मारती, लेकिन ग़ुरबत और अफलास और भूख उनको मार देगी। नहीं क़ादरी साहब, ये शायद अगर हम मगरिबी जहन से सोचें, पाकिस्तान में ग़ुरबत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी माशरा जिस तरह इंतहाओं पर रहता है तो दूसरी तरफ इन्फाक का, फिर हमारा ख़ानदानी तसव्वुर है, फिर हमारे माशरती अक़दार है। तो भूख से, मेरा तो अपना ईमान है कि पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरेगा। कोरोना ने हज़ारों को मार दिया। आपकी क्या राय है कि भूख बड़ा ख़तरा है, या कि मैं ग़ुरबत की बात नहीं कर रहा हूँ, भूख की या कोरोना? शायद हम जैसे लोगों को जो कि खुदा न ख़ास्ता ऐसे कैफ़ियत से हमें कोई वास्ता नहीं पड़ा है, ग़ुरबत का उस तरह का एहसास या जो लोगों पे गुज़र रहा है, जो बीत रहा है, ख़ासकर मज़दूर और दिहाड़ीदार तबका, वो बहुत बड़ा ख़तरा है, कोई मामूली ख़तरा नहीं है। और आपसे मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के नाम पर देने और ख़र्च करने के ऐसे मौक़े पर बड़ा एहतमाम। मेरा ख़्याल ये कि हुकूमत शायद ग़ुरबत और भूख को एक दूसरे से मिक्स कर गई है। हमारे वज़ीर आज़म साहब, ग़ुरबत तो इंतहा की है। आपको कभी कोई ख़बर मिली है कभी कि फ़लाँ जगह पे बंदा भूख से मर गया? इस तरह की कोई ख़बर तो नहीं है, लेकिन चीखो पुकार तो ज़रूर है। जो लोग बेरोज़गार हैं और जिनके घरों का ख़ासकर रमज़ान मुबारक और ईद का जब आमद हो तो वहाँ से आवाज़ तो उठती है और वो आवाज़ कहीं न कहीं पहुँचती है इक़्तिदार वाले हलकों में। और अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी कि वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बजाय हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ जाते हैं। कई ममालिक लेकिन उन ममालिक में तो हुकूमती रेट
مضبوط ہوتی ہے. مثلا سعودی عرب میں حکومت فیصلہ کرے تو کوئی سرتابی کا ہمت ہی نہیں کر سکتا. پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسی وزیر اعظم ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پہ لال مسجد ہے، وہ نہ آپ کے معاہدے کو مان رہے ہیں نہ کسی اور چیز کو مان رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قریب کھڑے ہو کے پڑھیں گے. خدشہ ہر جگہ ہر دفعہ حکومتی سطح پر یہ محسوس کیا گیا کہ اگر لاک ڈاؤن میں آپ لوگوں کو گھروں میں دھکیلتے ہیں اور لوگ ایک ایسے کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو کہتے گولی مارو، جیل میں ڈالو، جو کچھ بھی کرنا ہے کر دو، ہم نے باہر آنا ہے. اور یہ جو مشاہدہ ہے، میں تو اور شہروں کا اس کرونا وائرس کے دوران میں نہیں گیا ہوں، لیکن پشاور کئی دفعہ گیا ہوں. جو میں نے ادھر مشاہدہ کیا ہے وہ تو یہی تھا، جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، ابھی تو تھوڑی سی ریلیکسیشنز ہو گئی، اس دوران بھی شاید شہر میں کچھ خاص جگہوں پہ اس کو فالو کیا جاتا رہا، لیکن دیہات میں، قصبوں میں، ادھر تو کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کرونا وائرس ہے، کوئی وبا ہے، کوئی خطرناک کیفیت ہے. وہی معانقے، وہی جپیاں، وہی مسافر. میرا تو اپنا یہ میری تو رائے ہے کہ پاکستان میں ایک دن کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے جس کو لاک ڈاؤن اس دوران یقین جانے گاؤں میں اسی طرح شادیاں، رخصتیاں، ولیمے وہ بھی چلتے رہے. اب ایسے قوم کے ساتھ آپ اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں، کافی مشکل کام ہے. تو پھر یہ قاعدے ضابطے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب حکومت امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو اللہ پہ پھر چھوڑ دیں. امپلیمنٹ کرانے میں جو حرج ہے وہ پبلک کو ہے. اگر حرج حکومت کو ہوتی پھر تو شاید اس کو ایک راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر محسوس ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس طرح کے سخت فیصلوں سے شاید حکومت ہچکچاتی ہے. اگر حکومت لیکن یہ تو دین بھی کہتا ہے اور جدید مہذب اقوام اور قوانین بھی کہتی ہے کہ سب سے مقدم انسانی جان ہونا چاہیے. اب کورونا سے غریب بھی مر رہا ہے، امیر بھی مر رہا ہے، عالم بھی مر رہا ہے، ڈاکٹر بھی مر رہا ہے، تو پرائم ٹارگٹ کرونا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں آپ دیگر جو ضروریات ایک طبقے کی ہے، ایک سوسائٹی کے ایک خاص حصے کی ہے، ان ضروریات کو بھی تو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. اگر اس کو اس کا دن کی دیہاڑی کے ساتھ رات کے گھر کا چولہا جلتا ہے تو اس کا بھی ادراک کرنا ہوگا. یا تو حکومت اقتصادی طور پر اتنی مضبوط ہو، ایسی پوزیشن میں ہو کہ ہر گھر پر جب تک لاک ڈاؤن ہے 2 مہینے 3 مہینے اور پتہ نہیں کب تک چلتا ہے. اچھا چلو اس دوران ہر اس طبقے کو یا اس فرد کو آپ پہنچ سکے، ریاست حکومت پہنچ سکے. وہ نرمی اگر دہاڑی دار کی خاطر کی گئی، جو تراویح کی آپ لوگوں نے اجازت دے دی، مثلا اسی حکومت نے فرض نمازوں کی 2 ہفتے اس کے لیے مساجد کو بند رکھا، اور ضروری تھا، علماء کہہ رہے تھے کہ دین کا تقاضا ہے، تو نفل کے لیے کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں صافی صاحب، اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں خاص کر دینی سوچ رکھنے والے لوگوں نے اکثر زعماء نے حمایت بھی کی، اور کل کی آپ کے اس شو پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. ان کی کئی سٹیٹمنٹس ایسے لگ رہا تھا جسے وہ مکمل اس کی سپورٹ اور حمایت میں، اور اکثر و بیشتر اس طرح کے لوگ تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. اور سب سے جو عجیب بات ہے صافی صاحب کہ ائمہ مساجد نے مساجد بند کر دیے تھے، دروازے بند تھے، صرف اندر 2-3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جمعہ میں پبلک آئی، پبلک نے کہا آپ دروازہ کھولتے کہ نہیں کھولتے؟ تو انہوں نے کہا پابندی ہے. تو انہوں نے کہا ہم لان میں پڑھتے ہیں. 2-3-4 گالیاں امام اور مؤذن اور عملہ اور انتظامیہ کو سنا کے تو باہر لان میں یا روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ انہوں نے
جماعت ادا کرنی شروع کر دی۔ ہمیں خدشہ یہ تھا کہ جب تک ہم ان کو شامل نہیں کرتے فیصلوں میں، ان کے ساتھ ایک مفاہمت کے طریقے سے اور مشاورت کے طریقے سے کچھ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو اگر ان کی مشاورت مفاہمت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ ان پر نافذ کریں گے تو ایک اور تصادم کی طرف حکومت اور ریاست نہ چلے۔ نہیں، وہ مشاورت بر وقت کیوں نہیں کی؟ مثلا اس حکومت کے سب سے بڑے مخالف مولانا فضل الرحمان اور علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہے، وہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں، اب بھی آپ کے فیصلے کے باوجود بھی تراویح گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب پہلے دن سے حکومتی اقدامات کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، جو بڑی بڑی مذہبی شخصیات ہیں، اور جس پہ ایون خانقاہیں اکٹھی ہو سکتی ہے، پیر نقیب الرحمان صاحب جیسے لوگ، وہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے پہلے دن جو پہلا فتویٰ دیا تھا اس میں انہوں نے ڈاکٹروں کی رائے کو فوقیت دی تھی، شکل نمبر 5 جو تھی اس میں۔ ہاں، تو پھر آپ لوگ صرف مفتی منیب الرحمان کے دباؤ میں آ گئے، یا کہ یہ جو سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود عمران خان صاحب کنفیوز ہیں، علماء کے کاندھوں پہ معاملہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ عمران خان کنفیوز بالکل نہیں ہے، اور وہ چاہتے تھے مجھ سے، انہوں نے پوچھا، رابطہ کیا، مشاورت کی، اور انہوں نے کہا کہ شرعی پہلو اس کا کیا ہے۔ میں آج بھی بتاتا ہوں کہ شرعی طور پر میں اس پہ بالکل کلیئر اور واضح ہوں۔ ایک مسلمان گھرانے کے ایک فرد کی وجہ سے، ایک دینی خاندان ایک فرد مستمد نظر کرے، اس ساری چیزوں کو میں بالکل اس پہ واضح ہوں کہ اس دوران اگر مخصوص حالات میں مساجد کو بند رکھا جائے یا کوئی گھر پہ نماز پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے اور پیوستہ ہے، اور وہ رمضان المبارک کے لمحات میں گھر کو مسجد بناتا ہے، اور مثال کے طور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہتا ہے کہ تم آگے ہو جاؤ، ہم 3-4 لوگ آپ کی اقتداء میں تراویح پڑھاتے ہیں، اور وہ جو ظاہر ایک صورت ہے مسجد کی وہ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم، مضمون اور معنی تو مسجد کا گھر پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک روحانی گھرانہ ہے، ہاں جی، لاکھوں لوگ آپ کے ہاں جمع ہوتے ہیں لنڈی کوتل میں، آپ ہر سال نہیں بلکہ ہر مہینے عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مرتبہ آپ خود، یعنی آپ تو ہر سال بعد جماعت تراویح کا اہتمام کرتے تھے، مسجد میں کرتے تھے، اس سال آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تراویح یا کہ مسجد میں؟ میں گھر پہ پڑھ رہا ہوں، میرے خاندان کے تمام افراد گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ لنڈی کوتل میں جو ہمارے بزرگوں کا خانقاہ ہے، وہاں پہ 130 سال سے مسلسل ہر رمضان کے پہلی 3 رات ختم قرآن ہوتا تھا، 10 پارے پڑھے جاتے تھے ہر رات، اور اس میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، افطار سے لے کر سحری تک 4 رکعت ہو جاتے تھے، پھر درمیان میں وقفہ، نعت خوانی، کوئی واعظ نصیحت کی باتیں۔ اس سال ہم نے اس کو موقوف کر دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ 130 سال بعد ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اجتماع نہیں ہوگا، مختصر تراویح مختصر تعداد کے ساتھ پڑھے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو جناب نور الحق قادری گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔